ज़रा एक लम्हे के लिए तसव्वुर कीजिए कि दो लोग हैं। एक शख्स बहुत अच्छी आमदनी हासिल करता है, महंगी गाड़ी चलाता है, अच्छे कपड़े पहनता है और हर चंद माह बाद नई चीज़ खरीदता है, जबकि दूसरा शख्स सादा ज़िंदगी गुजारता है, कम दिखावा करता है और खामोशी से अपनी आमदनी का एक हिस्सा बचाता रहता है। अब सवाल यह है कि 10 साल बाद इन दोनों में से हकीकत में ज़्यादा अमीर कौन होगा? और इससे भी ज़्यादा हैरानकुन सवाल ये है कि क्या ज़्यादा कमाने वाला शख्स वाकई माली तौर पर ज़्यादा मजबूत भी है? आज हम एक ऐसी किताब के ज़रिए पैसे के बारे में चंद ऐसी हकीकतें समझेंगे जो शायद आपकी माली ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल दें। और वीडियो के आखिर में हम एक ऐसा उसूल समझेंगे जो पूरे माली निज़ाम को चंद सादा अल्फाज में बयान कर देता है। आज की हमारी किताब है आइए उसे आसान रखते हैं, जिसके मुसन्निफ डॉक्टर मनीष भाटिया हैं। इस किताब का बुनियादी मकसद ये है कि ज़ाती मालियात को आम इंसान के लिए आसान, काबिल फ़हम और काबिल अमल बनाया जाए। मुसन्निफ का ख़याल है कि पैसे के मामलात इतने पेचीदा नहीं जितने हमने उन्हें बना दिया है। हम दौलत के बारे में सुनते हैं तो हमारे सामने सरमायाकारी, हिस्स, बाहमी सरमायाकारी, बीमा, टैक्स, महंगाई, कर्ज और रिटायरमेंट जैसे बहुत से मुश्किल अल्फाज आ जाते हैं और हमें लगता है कि माली मामलात सिर्फ माहिरीन के लिए हैं। लेकिन इस किताब का पैगाम मुख्तलिफ है। आपको मालियात का माहिर बनने की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ चंद बुनियादी उसूल समझने हैं और फिर उन्हें मुसलसल अपनी ज़िंदगी में नाफिज करना है। लेकिन यहाँ असल राज छुपा हुआ है। माली कामयाबी सिर्फ इस बात पर मुनहसर नहीं कि आप कितना जानते हैं, बल्कि इस बात पर भी मुनहसर है कि आप अपनी आलम के साथ क्या करते हैं। फ़र्ज़ करें एक शख्स हर माह 1 लाख रुपए कमाता है और दूसरा शख्स 2 लाख रुपए कमाता है। आम तौर पर हम कहेंगे कि दूसरा शख्स ज़्यादा मजबूत माली हालत में है, लेकिन ज़रूरी नहीं। अगर पहला शख्स 1 लाख में से 20,000 रुपए हर माह बचाता है और बाकायदगी से सरमायाकारी करता है, जबकि दूसरा शख्स 2 लाख कमाकर 2,10,000 रुपए खर्च कर देता है, तो वक्त गुजरने के साथ पहला शख्स ज़्यादा मजबूत माली हालत में पहुंच सकता है। यहाँ एक बहुत अहम हकीकत सामने आती है कि ज़्यादा आमदनी और ज़्यादा दौलत एक ही चीज़ नहीं है। दौलत इस बात से भी बनती है कि आप अपनी आमदनी का कितना हिस्सा अपने मुस्तकबिल के लिए महफूज करते हैं, कितना खर्च करते हैं, कितना सरमायाकारी में लगाते हैं और सबसे बढ़कर ये कि आप अपने माली फ़ैसले जज्बात की बुनियाद पर करते हैं या समझदारी की बुनियाद पर, क्योंकि अक्सर हमारी माली गलतियाँ हिसाब में नहीं होती, हमारी सोच में होती हैं। हम बाज़ार में कोई चीज़ देखते हैं और फ़ौरन ख़रीद लेते हैं। किसी दोस्त को नई गाड़ी में देखते हैं तो हमें अपनी गाड़ी पुरानी लगने लगती है। किसी को महंगा घर खरीदते देखते हैं तो हमें अपना घर छोटा महसूस होने लगता है। जब बाज़ार में किसी चीज़ की कीमत तेज़ी से बढ़ती देखते हैं तो हम खौफ से ख़रीद लेते हैं और जब कीमत गिरने लगती है तो घबरा कर फ़रोख्त कर देते हैं। यानी मसला सिर्फ पैसे का नहीं, हमारे रवैये का भी है। लेकिन अब सवाल ये है कि हम अपनी ज़रूरियात और ख्वाहिशात में फ़र्क कैसे करें। ये बात बहुत सादा लगती है, लेकिन हमारी माली ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा इसी एक फ़र्क पर मुनहसर है। ज़रूरत वो चीज़ है जिसके बग़ैर हमारी बुनियादी ज़िंदगी या ज़िम्मेदारी मुतासिर हो, जबकि ख्वाहिश वो चीज़ है जो हमारी ज़िंदगी को मज़ीद आरामदेह या खुशगवार बनाती है, लेकिन जिसके बग़ैर भी हम ज़िंदगी गुजार सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास एक ऐसा मोबाइल है जो बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, फिर नया मोबाइल बाजार में आता है, उसमें बेहतर कैमरा, नया डिज़ाइन और कुछ इजाफी खुसूसियात हैं और आप कहते हैं कि मुझे ये चाहिए। लेकिन एक लम्हे के लिए रुक कर खुद से पूछें कि क्या वाकई ये ज़रूरत है या सिर्फ ख्वाहिश। इसी तरह नई गाड़ी, महंगे कपड़े, गैर ज़रूरी ख़रीदारी और बार बार बाहर खाना बज़ाते खुद गलत नहीं। असल मसला तब पैदा होता है जब हमारी हर ख्वाहिश हमें ज़रूरत महसूस होने लगे। इसलिए हर बड़ी ख़रीदारी से पहले खुद से एक सवाल करें कि अगर मैं ये चीज़ आज ना ख़रीदूं तो क्या मेरी ज़िंदगी वाकई मुतासिर होगी? अगर जवाब नहीं है तो मुमकिन है आप ज़रूरत नहीं बल्कि ख्वाहिश पूरी कर रहे हों। यही छोटी छोटी समझदारी वक्त के साथ बड़ी बचत में तब्दील हो सकती है। लेकिन यहाँ एक और ख़तरा है। फ़र्ज़ करें आप बहुत समझदारी से बचत करते रहे, पैसे को गैर ज़रूरी तौर पर खर्च नहीं किया, मगर क्या सिर्फ पैसा बचाना काफ़ी है?
شاید نہیں، کیونکہ ایک خاموش طاقت ہر سال آپ کے پیسے کی قدر کم کر رہی۔ فرض کریں آج آپ کے پاس 1,00,000 روپے ہے اور آپ نے فیصلہ کیا کہ یہ رقم محفوظ رکھیں گے۔ آپ مطمئن ہیں کہ پیسہ محفوظ ہے، لیکن کچھ سال گزرنے کے بعد مسئلہ یہ ہوگا کہ رقم تو وہی 1,00,000 رہے گی، مگر اس 1,00,000 سے خریدی جانے والی چیزیں کم ہو جائیں گی، کیونکہ وقت کے ساتھ چیزوں کی قیمتیں بڑھتی رہتی ہیں۔ اسے افراط زر کہتے ہیں۔ آج جو چیز 100 روپے کی ہے، ضروری نہیں کہ چند سال بعد بھی 100 روپے کی ہو۔ اس لیے مالی منصوبہ بندی میں صرف یہ دیکھنا کافی نہیں کہ ہمارے پاس کتنی رقم ہے، بلکہ یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ہماری رقم کی قوت خرید کیا رہ جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ طویل مدت میں مناسب سرمایہ کاری اہم ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں ایک اور مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ جب لوگ سرمایہ کاری کا نام سنتے ہیں تو کچھ لوگ بہت زیادہ خوفزدہ ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ حصص کا بازار خطرناک ہے، جبکہ کچھ لوگ فوراً دولت مند بننے کے خواب دیکھنے لگتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کون سا حصہ چند ماہ میں دگنا ہو جائے گا۔ دونوں رویے خطرناک ہو سکتے ہیں، کیونکہ اچھی سرمایہ کاری کا مقصد سنسنی نہیں بلکہ مستقبل کے لیے دولت بنانا ہے۔ لیکن سرمایہ کاری شروع کرنے سے پہلے بھی ایک ضروری قدم ہے، اور بہت سے لوگ اسی قدم کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ذرا ایک عمارت کا تصور کریں۔ آپ کتنی ہی خوبصورت عمارت بنائیں، اگر بنیاد کمزور ہو تو پوری عمارت خطرے میں رہتی ہے۔ بالکل یہی اصول ذاتی مالیات پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ سرمایہ کاری سے پہلے اپنی مالی بنیاد مضبوط کریں۔ سب سے پہلے ہنگامی حالات کے لیے بچت رکھیں۔ زندگی ہمیشہ ہمارے منصوبے کے مطابق نہیں چلتی۔ اچانک بیماری، روزگار کا ختم ہونا، کاروبار میں نقصان یا گھر کا بڑا خرچ کسی بھی وقت غیر متوقع مالی ضرورت پیدا کر سکتا ہے۔ اگر آپ کے پاس ہنگامی بچت نہیں ہوگی تو مشکل وقت میں آپ کو قرض لینا پڑ سکتا ہے یا اپنی سرمایہ کاری نقصان میں فروخت کرنا پڑ سکتی ہے۔ اس کے بعد مالی تحفظ کی باری آتی ہے۔ مناسب بیمہ بعض بڑے مالی خطرات سے حفاظت کر سکتا ہے، لیکن یہاں ایک اہم اصول یاد رکھیں کہ ہر مالی چیز خریدنے سے پہلے اسے سمجھیں۔ صرف اس لیے کوئی منصوبہ نہ خریدے کہ کسی نے کہا ہے کہ یہ بہت اچھا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا مقصد کیا ہے، اس میں خطرہ کیا ہے، فائدہ کیا ہے، شرائط کیا ہے، اور رقم کب اور کیسے واپس ملے گی، کیونکہ جس چیز کو آپ سمجھتے نہیں، اس میں اپنی زندگی کی اہم بچت لگانا خطرناک ہو سکتا ہے۔ اب بنیاد مضبوط ہو گئی، لیکن اگلا سوال ہے کہ سرمایہ کاری کیسے کی جائے۔ یہ بات شاید عجیب لگے، لیکن دولت بنانے والی سرمایہ کاری اکثر بہت دلچسپ نہیں ہوتی۔ لوگ روزانہ قیمتیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ آج کیا اوپر گیا، کل کیا نیچے جائے گا، کون سا حصہ خریدے اور کون سا فروخت کرے۔ لیکن طویل مدت کی سرمایہ کاری کا اصل اصول کچھ اور ہے، یعنی صبر، نظم و ضبط اور مستقل مزاجی۔ اگر آپ ہر روز اپنی سرمایہ کاری تبدیل کرتے رہیں گے تو آپ کے فیصلوں میں جذبات شامل ہونے کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ اچھی حکمت عملی وہ ہے جسے آپ کئی سال تک سمجھداری سے جاری رکھ سکیں۔ اپنے تمام پیسے کو ایک ہی جگہ لگانا خطرناک ہو سکتا ہے، اس لیے خطرے کو سمجھنا اور مختلف جگہوں پر مناسب تقسیم کرنا اہم ہے۔ لیکن یہاں ایک بنیادی سوال ہے، اگر کسی سرمایہ کاری سے بہت زیادہ منافع ملنے کا امکان ہو تو کیا ہمیں فوراً اس میں پیسہ لگا دینا چاہیے؟ بالکل نہیں، کیونکہ زیادہ منافع کے ساتھ اکثر زیادہ خطرہ بھی آتا ہے، اور یہی ہمیں اگلے سبق تک لے جاتا ہے۔ انسان کی سب سے طاقتور خواہشات میں سے ایک ہے جلدی کامیاب ہونا۔ اگر کوئی آپ سے کہے کہ اپنی رقم مجھے دیں، چند مہینوں میں دگنی کر دوں گا، تو آپ کے ذہن میں فوراً سوال پیدا ہوگا کہ کہیں یہ واقعی سچ تو نہیں؟ یہی انسانی لالچ ہے جس سے دھوکہ دہی کرنے والے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہم آہستہ آہستہ دولت بنانے کے بجائے فوری دولت چاہتے ہیں۔ ہم 10 سال کے منصوبے کے بجائے 10 دن کا نتیجہ چاہتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے
کہ حقیقی دولت اکثر آہستہ آہستہ بنتی ہے۔ چھوٹی بچت، مسلسل سرمایہ کاری، صبر اور وقت، یہ چار چیزیں مل کر حیرت انگیز نتائج پیدا کر سکتی ہے۔ ذرا ایک بیج کا تصور کریں۔ آپ اسے زمین میں بوتے ہیں۔ اگلے دن زمین کھود کر دیکھیں گے تو درخت نہیں ملے گا، دوسرے دن بھی نہیں۔ لیکن اگر آپ اسے پانی دیتے رہیں اور وقت دیتے رہیں تو وہ آہستہ آہستہ درخت بن سکتا ہے۔ دولت بھی کچھ ایسی ہی ہے، لیکن اس کے لیے ایک خاص طاقت ضروری ہے، اور وہ ہے صبر۔ اب آتے ہیں اس تصور کی طرف جو مالی دنیا کے سب سے طاقتور اصولوں میں سے ایک ہے، یعنی منافع پر منافع۔ فرض کریں آپ نے کچھ رقم سرمایہ کاری میں لگائی، اس سے منافع حاصل ہوا۔ اب اگر آپ اس منافع کو نکالنے کے بجائے دوبارہ سرمایہ کاری میں شامل رہنے دیں تو مستقبل میں آپ کی اصل رقم کے ساتھ پہلے حاصل ہونے والا منافع بھی مزید منافع پیدا کر سکتا ہے۔ یہی مسلسل بڑھنے کا عمل وقت کے ساتھ بہت طاقتور بن سکتا ہے۔ اور یہاں ایک بہت اہم حقیقت ہے کہ صرف رقم اہم نہیں، وقت بھی بہت اہم ہے۔ ایک نوجوان کہتا ہے کہ ابھی میری آمدنی بڑھتی ہے تو ہم اکثر کیا کرتے ہیں؟ اپنا خرچ بھی بڑھا دیتے ہیں۔ فرض کریں آج آپ 1,00,000 روپے کماتے ہیں، آپ کا گزارا اچھا ہو رہا ہے، پھر آپ کی آمدنی بڑھ کر 1,50,000 ہو جاتی ہے۔ آپ خوش ہوتے ہیں، لیکن پھر نیا موبائل، نئے کپڑے، باہر کھانے کی عادت، مہنگی گاڑی اور زیادہ سفر شروع ہو جاتا ہے۔ کچھ ہی عرصے بعد آپ کو لگتا ہے کہ میں پہلے سے زیادہ کما رہا ہوں، لیکن پھر بھی بچت کیوں نہیں ہو رہی؟ آمدنی بڑھنے کے ساتھ زندگی بہتر کرنا غلط نہیں، لیکن اگر آمدنی میں ہر اضافہ مکمل طور پر خرچ میں تبدیل ہو جائے تو مستقبل کے لیے دولت بنانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب آمدنی بڑھے تو صرف اپنے موجودہ معیار زندگی کو نہ بڑھائے، اپنی بچت اور سرمایہ کاری بھی بڑھائیں۔ یعنی آپ کے موجودہ وجود کو ہی نہیں، آپ کے مستقبل کو بھی آمدنی میں اضافے کا فائدہ ملنا چاہیے۔ لیکن ایک اور وجہ ہے جس کی وجہ سے لوگ اپنی آمدنی سے زیادہ خرچ کرتے ہیں، اور وہ وجہ بہت خطرناک ہے۔ دوسروں کو متاثر کرنے کی خواہش۔ صرف اپنے ارد گرد نہیں دیکھتے، بلکہ اسے اپنے ہاتھ میں موجود پردے پر ہر روز دیکھتے ہیں۔ کسی کی نئی گاڑی، کسی کا نیا گھر، کسی کا مہنگا سفر اور کسی کی شاندار خریداری، اور پھر ہمیں اپنی زندگی کم لگنے لگتی ہے۔ لیکن ایک حقیقت یاد رکھیں کہ آپ کسی کی پوری زندگی نہیں دیکھ رہے، صرف اس کی دکھائی ہوئی زندگی دیکھ رہے ہیں۔ ممکن ہے جس شخص کو آپ بہت امیر سمجھ رہے ہیں اس پر بہت زیادہ قرض ہو، اور ممکن ہے جو شخص سادہ زندگی گزار رہا ہے وہ خاموشی سے اپنی مالی آزادی کی بنیاد بنا رہا ہو۔ دولت دکھائی نہیں دیتی، سرمایہ کاری دکھائی نہیں دیتی، قرض سے آزادی دکھائی نہیں دیتی۔ اس لیے اپنی مالی حالت کا موازنہ دوسروں کے ظاہری معیار زندگی سے نہ کرے۔ آپ کا مقابلہ کل کے اپنے آپ سے ہونا چاہیے۔ لیکن جب بات قرض کی ہو تو ایک اور اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ہر ماہ قسط ادا کرنا واقعی آسانی ہے؟ قسطوں پر چیز خریدنا بظاہر آسان لگتا ہے۔ ایک بڑی رقم کو چھوٹی چھوٹی ماہانہ ادائیگیوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، اور ہم سوچتے ہیں کہ اتنی سی رقم تو میں ہر ماہ دے سکتا ہوں۔ لیکن یہاں ایک خطرہ ہے، ہم پوری قیمت کو بھول جاتے ہیں۔ اس لیے اگلی بار کسی چیز کو قسطوں پر خریدنے سے پہلے صرف یہ نہ پوچھیں کہ کیا میں ماہانہ قسط ادا کر سکتا ہوں، بلکہ یہ پوچھیں کہ اس چیز کی مکمل قیمت کتنی ہے، اور اس کے لیے مجھے اپنی مستقبل کی کتنی آمدنی پہلے سے باندھنی پڑے گی۔ اور ایک اور زبردست سوال یہ ہے کہ اگر قسطوں کی سہولت موجود نہ ہوتی تو کیا میں پھر بھی یہ چیز خریدتا؟ اگر جواب نہیں ہے تو شاید آپ کو اس چیز کی ضرورت نہیں تھی۔ ہر قرض برا نہیں ہوتا، لیکن غیر ضروری قرض انسان کے مستقبل کے اختیارات کم کر سکتا ہے، کیونکہ جب مستقبل کی آمدنی پہلے ہی کئی قسطوں میں تقسیم ہو چکی ہو تو نئی مشکل آنے پر آزادی کم رہ جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے
کہ ہم اپنی پوری مالی زندگی کو ایک منظم نظام میں کیسے تبدیل کریں۔ پیسہ خود کوئی آخری مقصد نہیں، پیسہ ایک ذریعہ ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ اسے کس مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، مثلاً گھر خریدنا، بچوں کی تعلیم، کاروبار، سفر، والدین کی مدد، ریٹائرمنٹ کے بعد آرام دہ زندگی، یا ایسی مالی حالت پیدا کرنا جہاں آپ صرف مجبوری کی وجہ سے کام نہ کریں۔ ہر مقصد کا وقت مختلف ہوتا ہے، کچھ مقاصد چند ماہ بعد پورے کرنے ہوتے ہیں، کچھ چند سال بعد، اور کچھ کئی دہائیوں بعد۔ اسی لیے ہر مقصد کے لیے ایک ہی طریقہ مناسب نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلے مقصد طے کریں، پھر وقت طے کریں، اور پھر اپنی مالی حکمت عملی بنائیں، یعنی پہلے مقصد، پھر منصوبہ، پھر سرمایہ کاری، الٹا نہیں۔ لیکن یہاں زیادہ تر لوگ ایک اور غلطی کرتے ہیں، وہ ایک ایسا مکمل اور پیچیدہ منصوبہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں جس پر عمل ہی نہیں کر پاتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جتنا پیچیدہ منصوبہ ہوگا اتنا ہی بہتر ہوگا، لیکن ایسا ضروری نہیں۔ 10 مختلف جگہوں پر رقم لگانا، روزانہ بازار دیکھنا، ہر ہفتے نئی حکمت عملی بنانا اور ہر کسی کے مشورے پر عمل کرنا ذہانت نہیں، کبھی کبھی یہ صرف الجھن ہوتی ہے۔ ایک ایسا سادہ منصوبہ جس پر آپ 20 سال تک عمل کر سکیں، اس پیچیدہ منصوبے سے بہتر ہے جسے آپ 20 دن بعد چھوڑ دیں۔ اس لیے اپنی مالی زندگی میں سادگی پیدا کریں، آمدنی معلوم کریں، خرچ لکھیں، غیر ضروری اخراجات کم کریں، ہنگامی بچت بنائیں، قرض کو قابو میں رکھیں، مستقبل کے اہداف طے کریں اور مناسب طریقے سے باقاعدگی سے سرمایہ کاری کریں۔ آپ کو ہر روز اپنے پیسے کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ کبھی کبھی مالی کامیابی کا ایک طاقتور طریقہ یہ بھی ہے کہ اچھا منصوبہ بنائیں اور پھر اسے مسلسل وقت دیں۔ لیکن اب ہم اس پوری کتاب کے سب سے اہم سوال کی طرف آتے ہیں۔ آخر ہم اتنی محنت سے پیسہ کیوں بچاتے ہیں؟ کیوں سرمایہ کاری کرتے ہیں؟ کیوں غیر ضروری خرچ کم کرتے ہیں؟ کیوں قرض سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا صرف اس لیے کہ ہمارے بینک میں بہت بڑی رقم جمع ہو جائے؟ شاید نہیں۔ پیسے کا اصل مقصد اختیار ہے، ایسا اختیار کہ مشکل وقت میں آپ گھبراہٹ کا شکار نہ ہوں، ایسا اختیار کہ صرف مالی مجبوری کی وجہ سے غلط کام برداشت نہ کرنا پڑے، ایسا اختیار کہ اپنے خاندان کے لیے وقت نکال سکیں، ایسا اختیار کہ اچانک آنے والی مشکل آپ کی پوری زندگی نہ ہلا دے، اور ایسا اختیار کہ زندگی کے اہم فیصلے صرف اس خوف سے نہ کرنے پڑیں کہ اگر میں نے یہ فیصلہ کیا تو اگلے مہینے کے اخراجات کیسے پورے ہوں گے۔ مالی آزادی کا مطلب صرف بہت زیادہ دولت نہیں، مالی آزادی کا مطلب زیادہ اختیارات بھی ہے۔ اب اس پوری گفتگو کو صرف چند اصولوں میں سمیٹیں تو بات بہت آسان ہو جاتی ہے۔ اپنی آمدنی سمجھیں، اپنوں اخراجات پر نظر رکھیں، ضرورت اور خواہش میں فرق کریں، ہنگامی حالات کے لیے بچت رکھیں، غیر ضروری قرض سے بچیں، اپنے مستقبل کے اہداف طے کریں، مناسب سرمایہ کاری کریں، وقت کو اپنا ساتھی بنائیں، اور سب سے بڑھ کر اپنے مالی فیصلوں میں صبر اور مستقل مزاجی پیدا کریں۔ ہم اکثر دولت کا کوئی خفیہ راز تلاش کرتے رہتے ہیں، کوئی ایسی ترکیب، کوئی ایسا حصہ، کوئی ایسا کاروبار یا کوئی ایسا موقع جو ہمیں اچانک امیر بنا دے۔ لیکن شاید اصل راز یہ ہے کہ کوئی جادوئی راز ہے ہی نہیں۔ اصل راز بہت سادہ ہے، چھوٹے اچھے فیصلے، بار بار، لمبے عرصے تک۔ اب ویڈیو ختم کرنے سے پہلے اپنے آپ سے صرف ایک سوال ضرور پوچھیں، اگر آج مجھے اپنی مالی زندگی میں صرف ایک چیز تبدیل کرنی ہو تو وہ کیا ہوگی؟ اپنے اخراجات، اپنی بچت، اپنا قرض، یا اپنے مستقبل کے لیے سرمایہ کاری؟ کیونکہ صرف یہ ویڈیو دیکھ لینا آپ کی مالی زندگی نہیں بدلے گا۔ تبدیلی اس وقت شروع ہوگی جب آپ اس میں سے ایک اصول لے کر آج ہی اپنی زندگی میں نافذ کریں گے۔ یاد رکھیں، دولت ہمیشہ بڑے فیصلوں سے نہیں بنتی، اکثر دولت بنتی ہے چھوٹے، سمجھدار اور مسلسل فیصلوں سے۔ اور شاید مالی کامیابی کا سب سے طاقتور اصول یہی ہے، زندگی پہلے ہی بہت پیچیدہ ہے، کم از کم اپنے پیسوں کو تو آسان رکھیں۔